آئیں اپنی نصیحت کے لیے خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھے گا پالوس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام، پہلا کرنتھیوں اور اس کا 6واں باب، فرسٹ کرنتھینس چیپٹر 6 verse 19 and 20، اس کی 19ویں اور 20ویں آیت۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح قدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سن جائے تو اس کی برکت ہو، آمین۔ ان دو آیات کے اندر آج دو مضمون آج ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایک مضمون ہے کہ تمہارا بدن روح قدس کا مقدس ہے، اور دوسرا مضمون ہے تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ آج اتنا وقت نہیں ہم دونوں مضمونوں پر بات چیت کر سکے، ہم صرف اور صرف دوسرے مضمون پر آج ہم خداوند کے پاک کلام سے سیکھیں گے۔ آئیں میری درخواست ہے بلند آواز کے ساتھ 19ویں آیت کا آخری حصہ اور اس کے بعد 20ویں آیت ہم لوگ بلند آواز کے ساتھ ہم تلاوت کریں گے۔ اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو، آمین۔ پریز، تھینک یو جیسس۔ تم آگے کیا لکھا ہے جی؟ تم اپنے نہیں، کیا لکھا ہے؟ تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ کیا میری اور آپ لوگوں کی بھی کس نے قیمت ادا کی ہے؟ کس نے؟ آمین۔ میرے اور آپ لوگوں کے مسیحا نے میری اور آپ لوگوں کی ایک بہت بھاری قیمت ادا کی ہے۔ صلیب پر جوں اس کی جان نکل رہی تھی، اس کا خون بہتا جا رہا تھا، اسی طریقے سے میری اور آپ لوگوں کی قیمت ادا کی جا رہی تھی۔ ایک حوالہ میں سے دیکھے گا، پترس رسول کا پہلا عام خط، فرسٹ پیٹرس چیپٹر 2، اور اس کی 22ویں آیت۔ لکھا ہے، نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر
गाली देता था, ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। 24वें, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए, आगे क्या लिखा जी, सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रासबाजी के एतबार से जिए, और उसके मार खाने से, क्या लिखा है जी, और उसके मार खाने से, जो सामने भाई बैठे उन्हें बड़ा प्यारे लफ्ज बोले हैं, उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है। हालेलुया। सब आवाज से बोलिएगा, उसके मार खाने के बाद मैंने शिफा पाई है। हालेलुया। इससे सब बुलंद आवाज से बोलिएगा कि मैं कीमत से खरीदा गया हूं, मैं कीमत से खरीदा गया हूं। अब आप लोगों ने जब बुलंद आवाज के साथ ये अल्फाज बोले, जब अपने अल्फाज पर कायम रहिएगा। आपने बड़ी दिलेरी के साथ ये कहा, मैं कीमत से खरीदा गया हूं। तो जब आप कीमत से खरीदे गए हैं, तो फिर मैं आप लोग किसके हैं? जिसने मेरी और आप लोगों की कीमत अदा की गई है, हम उसके हो चुके हैं। तो इसका मतलब है हमारी सोचें किसकी है? बोलिएगा, आपने खुद कहा कि मेरी कीमत यीशु ने अदा कर दी है, मैं उसका हूं। तो फिर जब बुलंद आवाज के साथ बोलिएगा, हमारी सोचें किसकी है? आवाज डन होगी ना फिर। इससे मैंने कहा था, आपने बड़ी देर से आपने खुद इकरार किया था, मैंने नहीं कहा था। हमारी सोचें अब किसकी हैं जी? हमारे ख्यालात किसके हैं जी? हमारी जुबान किसकी है जी? हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस किसके हैं जी? यीशु के हैं, हमारे नहीं है। मोबाइल नहीं है, सुनिएगा, फर्ज कीजिएगा, ये मोबाइल कह लीजिएगा, मैं और आप लोग इसकी कीमत अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर, मैंने ये मोबाइल आप लोगों में से किसी से मैंने परचेज किया है, मैंने आपको कीमत अदा की है इसकी, तो फिर उसके बाद आपका कोई हक रह गया इस पे? किसका हक है जी? मेरा हक है, क्योंकि मैंने इसकी कीमत अदा की है। आपका अब हक इस पे खत्म। इसलिए मैंने और आप लोगों ने बड़ी दिलेरी के साथ कहा है, हम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हैं, और इसलिए हमारी सोचें भी यीशु की हैं, हमारे ख्यालात भी यीशु के हैं, हमारा दिल भी यीशु का है, हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस, हर चीज यीशु की है। और मैं आप लोग सभी इस बात से वाकिफ हैं। अब जो मैं अगली बात करने लगा हूं, शायद नौजवान बेटे और बेटियां मेरी इस बात को अच्छे तरीके से ना समझ सकें, क्योंकि अभी वो इस स्टेज पे नहीं पहुंचे। हम जो वालिदैन हैं, वो मेरी बात को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। हम वालिदैन ने अपने खानदानी जिंदगियों में हम लोग बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर,
मोटरसाइकिल खरीदनी है, गाड़ी लेनी है, प्लॉट लेना है, घर खरीदना है, या बच्चों की स्टडीज के लिए और फिर बच्चों के फ्यूचर के लिए उनको बाहर भिजवाने के लिए, मैं आप लोग सभी जानते हैं, हम जो वालिदैन हैं, कि इन तमाम अपने बच्चों की कामयाबी के लिए, अपने जो खानदानों की कामयाबी के लिए हम जो प्लान्स बनाते हैं कि मुझे और आप लोगों को इसकी कीमत कितनी अदा करनी पड़ती है, ये मैं इसी का था, ये हम वालिदैन जानते हैं, ये बेटे और बेटियां भी नहीं जानते। और मैं आप लोग जानते हैं कि अपने किसी काम को पूरा करने के लिए हम किन हालात में से गुजरते हैं, हम वालिदैन जानते हैं। अपने आप को मारते हैं, अपनी ख्वाहिशों को मारते हैं कि नहीं हम ये कर लें, मेरी बच्चा या मेरी बेटी या मेरा बेटा कामयाब हो जाए। नहीं, हम ये कर लें, हम अपना घर तामीर कर लें, हम ये करें कि हम अपनी गाड़ी परचेज या मोटरसाइकिल परचेज कर सकें। मैं आप लोग सारे जानते हैं कि किन किन हालात में से गुजरना पड़ता है। और इसलिए मैंने कहा था कि ये अभी ये नौजवान बेटे और बेटियां नहीं समझते, हम जो वालिदैन हैं, हम इन हालात में से गुजरते हैं, रोज गुजरते हैं, और हमें पता है कि हम लोग किन किन मुश्किलात में से गुजरते हैं। ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। जब खुदावंद ने मेरे अपनों को कंधों पर खानदानों की जिम्मेदारियां डाली हैं, तो इसको पूरा करना भी किसका काम है? मेरा अपनों का काम है ना। तो इसलिए नो प्रॉब्लम, अगर हमें मुश्किल हालात में से गुजरना पड़ता है तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन आप लोग जानते हैं, मैं फिर मुझे दोहरा दीजिएगा, आप लोगों को पता है मैं अनपढ़ आदमी हूं, मुझे समझ नहीं आती हमारी कीमत क्या आपने मुझे बोला था, सिखाया था, हमारी कीमत किसने अदा की है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब उसने हमारी कीमत अदा की होगी, कभी इस बात पे सोचा है कि वो बेचारा किन किन हालात में से गुजरा होगा? जस्ट इमेजिन, अकेले में जरा सोचेगा, वालिदैन अपने आप को वालिदैन होते हुए फिर यीशु मसीह के सामने रखेगा, और फिर इस बात के अपने अंदर फील कीजिएगा कि यार मेरे यीशु ने बेचारा किन किन हालात में से गुजर रहा होगा, उसने क्या कुछ नहीं गुजरी होगी। कभी सोचा इस बात पे कि किन हालात में से वो गुजरा होगा? किस लिए? ताकि मुझे और आप लोगों को खरीद सके, ताकि मैं और आप लोग उसकी मलकियत बन सके। और किन हालात में से गुजरा, आइजा में से देखेगा। फिलिपियों का खत और उसका दूसरा बाप, छठी आयत, बड़ी प्यारी आयत है। अगर आप लोग बस खुदाम का कलाम नहीं है, साफ साफ शेयर करें ताकि हमें समझ लग सके। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ूंगा ताकि जिनके पास खुदाम का पाक कलाम नहीं है
وہ بھی سن سکیں اور سمجھ سکیں. کیا قیمت ادا کی گئی ہے ہم اس بات پر غور کریں اس نے قیمت کیا ادا کی ہے اور کن کن حالات میں سے وہ گزرا ہے. لکھا ہے اس نے اگرچہ کیا لکھا ہے جی خدا کی صورت پر تھا. میں پھر دہرائی دیتا ہوں اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا. کیا لکھا ہے جی خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. اب ذرا غور کیجئے گا کیا وہ کن حالات میں گزرا. اگرچہ وہ کیا تھا جی اگرچہ خدا کی صورت پر تھا وہ میری اور آپ لوگوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے انسان بن کر زمین پر آ گیا اور زمین پر رہتے ہوئے اس کے ساتھ جو کچھ گزرا میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں. لکھا ہے ساتویں آیت بلکہ اپنے آپ کو کیا کہہ دیا جی خالی کر دیا حالانکہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا میری اور آپ کی قیمت ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر کہ آگے کیا لکھا جی اپنے آپ کو بلند آواز کے ساتھ بولیے گا اپنے آپ کو پس کر دیا یہاں تک خبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت کیا جی ہاللیلویا تاکہ صلیبی موت گوارا کی. لکھا ہے اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے ہاللیلویا. اب پتہ چلے کہ وہ کن کن حالات میں سے گزرا. یہ اپنے آپ کو والدین ہوتے ہوئے ذرا ان فیلنگز کو محسوس کیجیے گا کہ جب آپ اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے روز محنت مزدوری کرتے ہیں دکھ اٹھاتے ہیں اپنی خواہشات کو مارتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ لوگوں کے آسمانی باپ نے بھی آپ کی قیمت ادا کی. اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا انسانوں کے مشابہ ہو گیا اپنے آپ کو خالی کر دیا خادم کی صورت اختیار کی اور یہاں تک فرمانبردار رہا موت آگے بولیے گا موت بلکہ اس کے ساتھ ایک اور لفظ بڑھا دیجیے گا موت بلکہ لعنتی موت گوارا کی. میں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت صلیبی موت کو کون سی موت گنا جاتا تھا لعنتی موت. وہ میری اور آپ لوگوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے لعنتی بن گیا کہ میرے بچوں کو کوئی چیز چھو نہ سکے. ہاللیلویا. اس لیے جب بلند آواز سے بولے گا میں یسوع کا ہوں میں یسوع کا ہوں. آپ کس کے ہیں آپ کس کے ہیں اس نے آپ کی قیمت ادا کی ہوئی ہے. والدین ہونے کے ناطے ذرا اس بات کو محسوس کیجیے گا جب آپ لوگ کی قیمت ادا کرنے کے لیے اس کے منہ پر تھوکا جاتا ہوگا کہ نہیں میں اپنے بچوں کی قیمت ادا کرنی ہے. جب اس کے منہ پر تمام
بچے پڑھتے ہوں گے اس کے اندر ایک ہوگا کہ نہیں یار میں اپنے میرے بچے کامیاب ہو جائیں، میں ان کو خرید لوں. اندازہ کریں جب اس کے بدن پر کوڑے پڑتے ہوں گے، جب گوشت نکلتا ہوگا، والدین ہونے کے ناطے اندازہ کریں کہ اس کی کیا حالت ہوگی. کس لیے؟ پھر وہی کہتے ہیں ہمارے لیے. آمین. اس نے یہ سارے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں جو میں آپ کو جسمانی ماں باپ ہوتے ہوئے سب کچھ گزرتے ہیں، میرے آپ لوگوں کا جسمانی باپ بھی مجھے آپ لوگوں کو پرچیز کرنے کے لیے ان تمام حالات میں سے گزرا ہے. اس لیے وہ مجھے اور آپ لوگوں کو کہتا ہے کہ تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. اب یہ میرے ہے نا. کیا مجھے اس کی قدر قیمت کا پتہ نہیں؟ یار میں نے مثال کے طور پر اپنے موبائل ہی لیا ہو، کنیاں کمیٹیاں پارٹیاں موبائل لیے جاتے ہیں بعض اوقات، اور بہت سارے میرے بہن بھائی تو کس طرح سے چک لیں دینے. نہیں ٹھیک بات ہے. تو جب اتنی مصیبتوں سے یہ جب موبائل لیا جاتی ہے یا کوئی چیز یا گاڑی لی جاتی ہے، اس کی قدر و قیمت مجھے ہی پتا ہوگا نا، آپ کو تو نہیں پتا ہوگا. نہیں سمجھے؟ یا اگر آپ نے گاڑی لی ہے اس کی قدر و قیمت آپ کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا. آپ کن کن حالات میں سے گزرے ہیں یہ ہمیں سے کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اور صرف آپ جانتے ہیں. تو جب کوئی چیز ہماری ہو جاتی ہے، یہ بھی پھر میں کہوں گا یہ ہم والدین ہی جانتے ہیں، تو پھر اس کی کس طریقے سے کیئر کی جاتی ہے. کیوں والدین، میں غلط نہیں کہہ رہا، وہ کس طرح کیئر کی جاتی ہے. گڈی لئی ہو نا نمی تو روز ہی کپڑے بچتے ہیں. او یس، کوئی بری بات تو نہیں یار، قیمت میں نے ادا کی ہے. میں کن کن حالات میں سے گزرا ہوں، یہ چیز میری ہے. ہم لوگ سارے جانتے ہیں روڈز پر موٹر سائیکل یا گاڑی کو ہلکا سا نقصان ہو جائے ہم دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں. ایسی ہے نا کہ ہم میری چیز نے تو نقصان پہنچا چھڑیا، تو اس کا کیا بننا ہے؟ یہ کیوں ہم کسی کو کھانے کو دوڑتے ہیں؟ کیونکہ میں نے اور آپ لوگ نے اس کی قیمت ادا کی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر و قیمت پتہ ہے، اور کسی دوسرے کو اس کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے. جب آپ کی قیمت ادا کر دی گئی ہے، اب میں نے آپ لوگوں نے پہلے اس بات پر ڈسیزن لیا ہے، ہم لوگ اب اپنے نہیں ہیں، کس کے ہیں جی؟ بولی گا بلند آواز سے، میں آپ لوگ اب کس کے ہیں جی؟ یسوع کے. جب یسوع کے ہیں تو کیا یسوع کو، کیا خدا کو ہماری فکر نہیں؟ میں تو آپ لوگ کو جسمانی مثالیں دی ہیں،
क्या उसको फिक्र नहीं? उसको मेरी और आप लोगों की कदर कीमत वो जानता है। इसीलिए तो वो मेरे और आप लोगों के बारे में कहते हैं, अगर मैं चंद वायदे दोहराना चाहता हूं, अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिएगा, और इन वायदों को जब कभी आपकी जिंदगी में डिप्रेशन आए ना, परेशानी आए, मैं अक्सर क्या कहता होता हूं, इन वायदों को कैसे पढ़ना जी? बुलंद आवाज के साथ इनको बोलना है। पहला हवाला आप बेशक ना निकालना चाहते हैं, बेशक निकालिएगा, मैं आप लोगों के लिए जल्दी पढ़ देता हूं। पहला पत्रस 5वां बाप उसकी 7वीं आयत। वो मेरे और आप लोगों के कहते हैं, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी क्या जी फिक्र है। क्यों फिक्र है? क्योंकि उसने मेरी और आप लोगों की कीमत अदा की हुई है। वो मेरी और आप लोगों की कदर कीमत जानता है। वो जानता है कि मैंने भाई आसिफ को या फला बहन को, फला भाई को मैंने इसकी कीमत अदा की कितनी की है। इसलिए वो कहता है, मेरे बेटो, आए मेरी बेटियों, अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी। हालेलुया। एक और हवाला नोट कीजिए, मत्ती रसूल की इंजील उसका 28 बाप, और उसकी 20वीं आयत पे वो मुझसे आपसे वादा करता है कि आए मेरे बच्चों, कि मैं दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे। हालेलुया। अब फिर मैं एग्जांपल देता हूं। वालिदैन बच्चों को कोई तकलीफ हो तो क्या कहते हैं? इन्हें कुछ ना हो, मुझे हो जे तकलीफ, क्योंकि वो हमारी मलकियत है, हमारे बच्चे हैं। मां ने उस बच्चे की कीमत अदा की हुई है 9 माह अपने पेट में रखकर। इसलिए हम वालिदैन अपने बच्चों के कहते हैं, हम दुनिया के आखिर तक में बच्चों तुम्हारे साथ हैं, ना परेशान होया करो। इसलिए मेरा आप लोगों का आसमानी बाप मुझे आप लोगों को क्या कहता है? मैं कब तक जी? मैं दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। एक और हवाला फिर पत्रस रसूल का खत निकाल लीजिएगा जरा। पहला पत्रस 2 बाप और उसकी 9वीं आयत। वो मुझे आप लोगों को कहता है, क्योंकि उसने मेरी आप लोगों की कीमत अदा की है, वो आज मुझे आप लोगों को कहता है कि लेकिन तुम एक बरगज़िदा नस्ल, शायद का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की। जब बुलंद आवाज से बोलिएगा कि खुदा की। आपको किसकी प्रॉपर्टी है? आप किसकी प्रॉपर्टी है? और कोई किसी की प्रॉपर्टी को छुए आप आराम से बैठे रहेंगे? हरगिज़ नहीं। तुम खुदा की खास मलकियत हो। अब फिर बुलंद आवाज से बोलेगा, मैं खुदा की खास मलकियत हूं।
اور پھر آگے کہتے ہیں تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو. آگے کیا لکھا ہے؟ جس نے تمہیں طریقے سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا. 10ویں آیت دھیان سے سنے گا. کہتے ہیں پہلے تم کوئی امت نہ تھے. پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب کس کی امت ہو جی؟ کس کی امت ہو جی؟ مگر تم اب خدا کی امت ہو. تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے. ہاللیلویا. کہ اب خدا نے مجھ پر رحم کیا ہے. اب خدا نے مجھ پر رحم کیا ہے کیونکہ خدا نے میری قیمت ادا کی ہے. ہاللیلویا. آگے چلیں. اب پرانے یاد نامے میں آ جائیں ذرا. نہ نکالے, اگر نہیں نکالے نہ نکالے, سب اگر نوٹ کر دیں. گھر جا کے آپ ان کو جب آرام سے گھر بیٹھ کے ان کو پڑھیے گا. یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 49 باب, Isaiah chapter 49. اور اس کی 15ویں آیت لکھا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیخہ بچے کو بھوجے اور اپنے رحم کے فضل پر ترس نہ کھائے؟ ہاں وہ شاید بھوجے پر میں تجھے نہ بھولوں گا. بلند آواز سے بولے گا پر میں تجھے نہ بھولوں گا. آگے ذرا بڑی پیاری آیت ہے. ان آیات کو گھر جا کر بلند آواز کے ساتھ پڑھا کریں. جب ڈپریشن آپ کو پریشانیاں تنگ کرے نا, ان وعدوں کو بلند آواز کے ساتھ بولا کریں. 16ویں آیت, دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ, آگے کیا لکھا جی, میرے سامنے ہے. ہاللیلویا. تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ میری آپ لوگوں کی فکر کرتا ہے. آگے چلے گا. یسایا نبی کا صحیفہ 43 باب, میں پہلی آیت سے تلاوت کرنے کیوں ہوں, اور جہاں گھر جا کر جہاں یعقوب لفظ آئے اپنا نام لگا کر اس کو پڑھیے گا, آپ کو بڑا اپنا ہی سے محسوس ہوگی. لکھا ہے اور اب آئی یعقوب, خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا, جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا, یوں فرماتا ہے خوف نہ کر. کیا کہہ رہے جی؟ بلند آواز سے بولیے گا. کیا کہہ رہے جی؟ خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے, تو میرا ہے. کہتا ہے میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا, تو میرا ہے. آگے کیا کہتا ہے, جب تو سیلاب میں سے گزرے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا. ہاللیلویا. جب تو سیلاب میں سے گزرے گا, جب مشکلات, جب پریشانیاں, بیماریاں آتی ہیں, تو ان الفاظ کو دہرایا کریں
کہ جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، جب تو ندیوں کو عبور کرے گا وہ تجھے نہ ڈبوئیں گی، جب تو آگ پر چلے گا تو اب تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا، اسرائیل کا قدوس، تیرا نجات دینے والا ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کس نے قیمت ادا کی ہے جی؟ ذرا مجھے دکھا دیجیے گا، کس نے قیمت ادا کی ہے جی؟ اب ہم کس کے ہیں؟ اب ہم کس کے ہیں؟ اب ہم کس کے ہیں؟ تو ہماری مرکزی آیت کیا تھی؟ تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے ادا، کیونکہ قیمت سے ادا کیے گئے ہو۔ اور آگے کیا لکھا جی؟ میں تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی مدد کر دے کہ میں بھول جاتا ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں، یا مجھے دڑا دے کہ آگے کی لکھا ہے یار، لو جی ہو والا ہی پڑھ گئے۔ تھینک یو بہن، تھینک یو۔ بس اپنے بدن سے یار آپ والدین ہو، سب کچھ سمجھ گئے ہو کہ اس نے کس کس طریقے سے قیمت ادا کی ہے، اب آگے جو مین بات آنے والی ہے اس پہ ٹھنڈا نہیں پڑنا۔ بس کیا کرو جی؟ اپنے بدن سے، اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ مجھے بولیے گا، اگر ہم بجلی چوری کرتے ہیں تو کیا ہم اپنے بدن سے خدا کے نام کو جلا دے رہے ہیں؟ اگر ہم گیس چوری کرتے ہیں تو خدا کے نام کو جلا دے رہے ہیں؟ جب ریاکاری، فریب، دھوکے بازی اپنی وقت پیش پر ہم کرتے ہیں، کیا ہم اسے خدا کے نام کو جلا دیتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں تم اپنے بدن سے کیا کرو جی؟ خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اب ذرا نا تنہائی میں جب گھر جا کر نا اپنا انالیسس کیجئے گا، مشکل کام ہے، مجھے پتہ ہی ہے، تو یہاں سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ بعد میں کہنے پاس صاحب تسی کون تھے، میں کون، پھر نیکسٹ سنڈے پاس آپ سے ملاقات کریں گے۔ اگر پسند لگے تو، مجبوری نہیں ہے، مشکل کام ہے، گھر جا کے نا، گھر جا کر ٹھنڈے دل سے اپنا انالیسس کیجئے گا، کیونکہ اپنے اندر جو ہماری کمزوریاں ہیں اس کو میں آپ کو جانتے ہیں یا خدا کا پاک روح جانتا ہوتا ہے، تو پھر اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے گا، یا میں یہ کام کر کے کیا میں اپنے بدن سے خدا کے نام کو جلا دے رہا ہوں؟ کیا میں یہ بھی کام کرتا ہوں؟ میں تو وہ بھی کام کرتا ہوں یا جس نے میری قیمت ادا کی ہے، جس نے اتنے پیارے پیارے مجھ سے وعدے کیے ہیں، کیا میں اس کے نام کو یوں جلا دے رہا ہوں؟ گھر جا کر بڑی سنجیدگی کے ساتھ، میں نے پہلے کہا اگر موقع ملے تو، پسند کرے تو گھر جا کے تجزیہ کیجیے گا اپنے آپ کو۔ اگر ہم لوگ حقیقت میں اپنے بدن سے خداوند کے نام کو جلا دینا شروع کر دیں، یقین کیجیے گا ہمیں کسی کو کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ کلام کو پڑھا کریں، کیونکہ دوسرے بہن بھائی آپ کی زندگیوں کو دیکھ کر وہ خداوند کے کلام کو سمجھ جائیں گے۔ کسی
ورک پلیس پر اپنے غیر ایماندار بہن بھائی کو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا, اس کو کلام دینا بھی نہیں پڑے گا. آپ لوگوں کی زندگیاں دیکھ کر وہ سمجھ جائے گا کہ واقعی یہ خدا ان کے شاگرد ہیں, واقعی یہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. لیکن اگر معافی چاہتا ہوں, جب زندگیوں میں ریاکاریاں ہوں, حرام کاریاں ہوں, شہوت پرستیاں ہوں, فریب ہو, دھوکہ ہو, تو کیا ان سارے کاموں سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے جی؟ ہمارا تو یہ حال ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, ہمارا تو, ہم خادموں کا یہ حال ہے, ہم یہ پسند کرتے ہیں خدا کے نام کو جلال نام ہی ملے, منو جلال ملنا چاہیے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہم خادم دین کیا کہتے ہیں, خدا کے نام کو جلال نام ہی ملے, منو جلال ملو. جی میں نے یہ کیا, جی میں نے یہ کیا. اور مجھے بعض اوقات بڑی عجیب سمجھ نہیں آتی, خادم دین اشتہار کیا بناتے ہیں, آئیں شفا کے بہتے دریا کو دیکھیں, لنگڑے چلتے ہیں, اندھے دیکھتے ہیں. تو وہاں اتما جا کے دیکھنا کس کو ہے جی؟ خادم کو دیکھ رہا ہے نا, تو جلال کس کو مل رہا ہے؟ میں کہتا حیران ہوتا ہوں, معاف کیجیے گا, میں کبھی کسی اشتہار پہ یہ دیکھا ہے, آئیں نجات کے بہتے دریا کو دیکھیں آ کے. کیوں نجات ہی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہم تو لالچی لوگ ہیں, ہم تو شفا پا کے یسوع کو بعد بیٹھا ہے, اپنا کام نکلا, تو کون میں کون, خدا تو اپنے گھر میں خوش, میں اپنے گھر میں خوش, میرا کام نکل گیا. کبھی ہم خادموں نے یہ نہیں کہا کہ آئیں نجات کے بہتے دریا کو دیکھیں تاکہ ہماری بنجر زمینیں سیراب ہو جائیں. میں معذرت چاہتا ہوں, آپ لوگوں کو پتہ ہے میں اپنی پرسنل بہت کم اگزامپلس دیتا ہوں. صرف 2 اگزامپلس دے کے پھر ہم دعا کریں گے. میرے والد صاحب کو اس دنیا سے گئے ہوئے اپروکسیمیٹ 38 ایئرس ہو چکے ہیں, اور جب والد صاحب اس دنیا سے گئے تو وہ جو ہمارا گھر تھا, ہمیں اس کا پراپرٹی ٹیکس نہیں آتا تھا, کیونکہ والدہ کی وجہ سے, بیوہ کی وجہ سے وہ ٹیکس, پراپرٹی ٹیکس نہیں لگتا تھا. آج سے 26 سال پہلے جب میری والدہ بھی خود ہم کے پاس چلی گئی, ہم دونوں بھائیوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ماں نہیں رہی ہے, اب اس گھر کا پراپرٹی ٹیکس ہمیں نہ دینا, دیٹ از ناٹ گڈ. میں پراپرٹی ٹیکس کے آفس چلا گیا, ڈیتھ سرٹیفکیٹ ماں باپ کا ساتھ لے گیا, میں کہا جی سانو پراپرٹی ٹیکس لاؤ جی, تاری مہربانی. وہ بندہ پریشان ہے, تیرا دماغ خراب ہے, پہلا بندہ آگے کہتا ہے ٹیکس لاؤ. کلام کیا کہتا ہے, جو خدا کا ہے خدا کو دو, جو کیسے کہ وہ کیسے کو دو. میں بڑے کہتا اگر ہم بجلی چوری کرتے ہیں ہم خدا کے نام کو جلال نہیں دیتے, اگر ہم پراپرٹی ٹیکس نہیں دیتے ہم خدا کے نام کو جلال نہیں دے رہے ہیں, کسی اور کو جلال مل رہا ہے.
پھر ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. جب میں اپنے گھر میں ہوا کرتا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہم لوگ جنریٹر, پرانی باتیں ہیں, جنریٹر جو سے ہم لوگ گھر میں سوئی گیس پہ چلاتے تھے. تو گرمیوں میں بھی نا مجھے اچھی طرح یاد ہے سوئی گیس کا بل, کیونکہ جنریٹر پہ چلتا تھا, سوئی گیس کا بل بھی سوئی گیس پہ چلتا تھا جنریٹر, تو سوئی گیس کا بل نا اچھا خاصا آتا تھا, 5-6 ہزار روپے گرمیوں میں آ جاتا تھا. یہ پرانی باتیں ہیں, جب آپ لوگوں کے بل 200-300 آتے تھے. جب میٹر ریڈنگ والا آیا, مجھے کہنے لگا کہ آپ کا بل گرمیوں میں اتنا کیوں آ رہا ہے؟ میں نے کہا جی کیونکہ ہم لوگ سوئی گیس پہ جنریٹر چلاتے ہیں. اس نے کہا اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کروں, مجھے آپ ہر ماہ صرف 200 روپیہ دیتے جائیں, آپ کا بل 200 سے اوپر نہیں جائے گا. آپ شاید اس بات کو کس انداز میں دیکھیں, یقین کیجیے گا میں نے کہا کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, شکریہ, آئیں اندر آ جائیں, گھر بیٹھتے ہیں. یقین کیجیے میں نے اس کو پانی پلایا. میں نے کہا آپ گرمی میں آئے پانی پئیں. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی میں مسیحی ہوں, میں ایسا کام نہیں کر سکتا. بل 5000 آتا ہے, 4000 آتا ہے, ہم ادا کریں گے. کیوں؟ اگر میں یہ کام یہ کرتے تو کیا ہم خدا کے نام کو جاگ میں نہ تھا. اس لیے میں نے کہا گھر جا کر پسند کریں تو اپنا انالیسس کیجیے گا, تجزیہ کیجیے گا کہ میں کس جگہ پہ کہاں میں نے خدا کے نام کو جلال نہیں دیا. میں نے کیا کہا, یقین کیجیے گا اگر ہم حقیقی طور پہ خدا کے نام کو جلال دینا شروع کر دیں, آپ کی ورک پلیس پہ آپ کو اپنی گواہی دینی نہیں پڑے گی. وہ آپ کی زندگیاں دیکھ کے سمجھیں گے کہ خدا کے چنے نہیں ہو گئے, واقعی ان کی زندگیاں کچھ علیحدہ ہے. آپ کو ان کو کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ پاک کلام کو پڑھیں, کیونکہ آپ لوگوں کی زندگیاں کھلی کتاب ہوں گی. وہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ کر یقین کیجیے گا وہ چینج ہو جائے گے. میں نے آخر میں ایک چھوٹی سی گواہی دیکھا نا, وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے, وہ جہاں ہم لوگ جاتے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, جو بھی پنجاب کی طرف جاتے ہیں, وہ ایک بہن جو تبدیل ہوئی ہے, میں سادہ الفاظ بات کرنے لگا ہوں, وہ جو بہن تبدیل ہوئی ہے, ابھی اس بہن نے جہاں اپنے بیٹے کا رشتہ کیا, اس نے جب بپتسمہ لیا تو میں اس سے گفتگو کر رہا تھا, بات چیت کر رہا تھا. میں نے کہا کس چیز نے آپ کو ٹچ کیا کہ آپ نے اپنی زندگی اس طرف آ رہے ہیں, اپنی زندگی خدا کو دے رہے ہیں. یقین کیجیے گا اس کے یہ الفاظ تھے کہ پائی صاحب اسی تے ان پڑھ رہا, یقین کرو ہم تو اپنی اس بہن کی زندگی دیکھ کر ہم یسوع کے پاس آ گئے. اس سے جب بلند آواز کے ساتھ, آخر میں بلند آواز کے ساتھ میں سے پیچھے بولے گا, تم اپنے نہیں قیمت سے خریدے گئے ہو, بس اپنے بدن سے خدا کے نام کو جلا دو.